शहबाज कलंदर कलंदर शहबाज का हस्ब नसब इमाम अली से तारीख ने अपने दामन में कुछ यूं लिखा है। इमाम अली, उनका बेटा इमाम हुसैन, उनका बेटा इमाम ज़ैनुल आबदीन, उनका बेटा इमाम मोहम्मद बाकर, उनका बेटा इमाम जाफर सादिक, उनका बेटा मोहम्मद इस्माइल, उनका बेटा मोहम्मद अरीजी, उनका बेटा इस्माइल सानी, उनका बेटा हजरत मोहम्मद मंसूर, उनका बेटा हजरत सैयद गालिब, उनका बेटा हजरत अब्दुल मजीद, उनके दो बेटे हुए हजरत मुंतखिब बिल्ला और हजरत मुंतजिर बिल्ला। हजरत मुंतजिर बिल्ला से हजरत शाह शम्स तबरेज का नसब मिलता है और उन्हीं से सब्जवारी और शमसी सादात पाए जाते हैं। और हजरत मुंतखिब बिल्ला से हजरत कलंदर शहबाज का नसब कुछ यूं मिलता है। उनके बेटे हुए हजरत मोहम्मद मेहदी, उनके बेटे हुए हजरत हादी, उनके बेटे हुए हजरत अहमद, उनके बेटे हुए हजरत महमूद, उनके बेटे हुए हजरत नूर, उनके बेटे हुए शमसुद्दीन, उनके बेटे हुए हजरत इब्राहिम कबीरुद्दीन जवाबी और उनके बेटे हुए हजरत उस्मान मरवंदी, जो हिंद और सिंध में कलंदर शहबाज के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। कलंदर शहबाज की विलादत जब हजरत इब्राहिम कबीरुद्दीन के घर में हुई तो पूरे मरवंद शहर में खुशी का माहौल बर्पा हो गया। शहर के तमाम मोअज़्ज़ज़ अशखास हजरत इब्राहिम कबीरुद्दीन के घर हजरत कलंदर शहबाज के दीदार के लिए दरवाजे पर जमा हो गए। सब लोग दीदार कलंदर के इसलिए भी मुश्ताक थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि वो कौन सी अजीम हस्ती है जो अपने बाप की पीठ से अपने बाप से कलाम किया करती थी। हजरत कलंदर शहबाज के पैदाइशी नाम के बाबत सैयद गुलाम अली शमसी, सैयद हाकिम अली शाह दरवेश और भी काफी बुजुर्ग फकीरों से रवायत है कि आपका इस्म अव्वल शाह हुसैन है, क्योंकि हजरत इब्राहिम कबीरुद्दीन को इस नौमौलूद की बशारत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक से मिली थी और जब आप पैदा हुए थे तो आपका रंग खून की मानत लाल था, इसलिए आपके बाबा ने आपका नाम शाह हुसैन रखा और कभी कभार शहबाज कहकर भी मुखातिब हुआ करते थे। लेकिन उस दौर के हालात को मद्देनजर रखते हुए आपके नाना ने आपका नाम उस्मान रखा, जो पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ हो गया। अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो, लाल मेरी। हजरत कलंदर शहबाज बचपन से ही अजीम शख्सियत के मालिक थे। आपके वजूद अक़दस से बचपन से ही काफी करामात आशना होना शुरू हो चुकी थी, जिनको देखकर आपकी वालिदा मोहतरमा भी हैरत ज़दा हो जाती थी और काफी मर्तबा आपकी आलमाना गुफ्तगू सुनकर आपकी दाई फरमाती थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा अजीम बच्चा नहीं देखा। हजरत कलंदर शहबाज का ज़ाहिरी हुस्न और जमाल भी अपने दौर में एक अजीम मिसाल रखता था। बाज फकीरों का इत्तफाक है कि आपकी पेशानी नूर की मानत चमकती थी। आपकी उम्र जब लगभग 7 साल की हुई तब आपने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया और जब कोई शख्स आपसे मुखातिब होता था तो आप उनके तमाम सवालात के तमाम जवाबात कुरान की मुख्तलिफ आयात सुना कर दिया करते थे। सफी शहबाज कलंदर सफी शहबाज कलंदर हजरत लाल कलंदर शहबाज की उम्र जब तकरीबन 12 साल की हुई तो आप अपने एक साथी को लेके शहर के बाहर निकल जाते थे और जहाँ कांटों के दरख्त हुआ करते थे वहाँ रुककर अपने साथी से फरमाते थे कि ढोल पे धमाल बजा,
جو وہ اپنے ساتھ لے کے آتا تھا۔ دمال بجانے کے ساتھ ساتھ آپ کا فقیر دم مست کلندر کی صداؤں کو بلند کرتا رہتا تھا، اور آپ آواز دمال پہ جنبش کے ساتھ علی علی کی صداؤں کو بلند کیا کرتے تھے، اور اپنے جسم کو کانٹوں پہ مارتے رہتے تھے، یہاں تک کہ کافی جسم خون سے لال ہو جاتا تھا۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے، از عشق دوست ہر ساتھ درون نار میں رقصم، گہے در خاک میں غلطم، گہے پر خار بھی رقصم، حیدریم کلندرم مستم، بندائے مرتضیٰ علی ہستم۔ آج بھی اس دھمال کی یاد میں آپ کے روضہ اقدس پر لاکھوں فقیر اور عقیدت مند دھمال پاتے ہیں۔ تنہائی کو ہمیشہ پسند کرتے تھے، اکثر کر کے آپ جنگلوں اور پہاڑوں میں عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے تھے۔ تاریخ کے صفحات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا حسن و جمال اور اخلاق و سیرت اور آپ کے پاک نسب کو دیکھ کر کافی بڑے بڑے قبیلوں سے شادی کے لیے رشتے آئے، مگر آپ قلندر شہباز ہمیشہ اللہ کے عشق کو دنیا کے عشق پر ترجیح دیتے رہے۔ سرگروہ تمام رندانم، رہبرے عاشقانے مستانم، ہادیے سال کانے عرفانم، کے سگے کوے شیر یزدانم، حیدریم کلندرم مستم، بندائے مرتضیٰ علی ہستم۔ سخی شہباز کلندر سخی شہباز کلندر آپ سیر و سیاحت سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اکثر کر کے آپ مشہد مقدس میں امام علی رضا کی زیارت پہ جاتے رہتے تھے، کیونکہ اس امام کی مزار بنسبت دوسرے مقدس مقامات کے مروند سے قریب ہے، لیکن مروند سے مشہد کا سفر تقریباً پہاڑی ہے۔ قلندر شہباز پورا سفر ننگے پاؤں کیا کرتے تھے، اور اکثر کر کے آپ پورے سفر میں فاقے کی حالت میں ہوتے تھے۔ سرورے ہر کے انبیاء باشد، پیرویے دین مصطفیٰ باشد، بے شک او شخص اولیاء باشد، ورد او نام مرتضیٰ باشد۔ حضرت قلندر شہباز کی عمر جب 25 سال تک پہنچی تو آپ مروند سے کربلا تشریف لے آئے، سید بابا ابراہیم کی صحبت اختیار کر لی، اور 10 سال روضہ امام حسین کے صحن میں جھاڑو دیتے رہے۔ جب آپ کی عمر 35 سال تک پہنچی تو آپ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف رخصت ہوئے، اور حج کے تمام فرائض کے انجام دہی کے بعد آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے، اور وہاں ایک مجاور کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شیر شاہ جلال سے ہوئی، اور دونوں شہزادے کافی عرصے تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں جھاڑو دیتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ حرمین شریفین کی زیارت کے فیض حاصل کرنے کے بعد
بعض بزرگوں کا اتفاق ہے کہ آپ امام علی کے روضہ مبارک نجف کی طرف روانہ ہوئے اور تب آپ کی عمر تقریباً 41 سال تھی، اور پھر امام علی کے روضے میں ایک خادم کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو بشارت ہوئی کہ آپ کربلا کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کے بابا حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، اور امام حسین کے روزے سے ہی آپ کو طریقت کا امر میسر ہوگا۔ تو آپ فوراً کربلا کی طرف روانہ ہو گئے اور کربلا پہنچ کر اپنے بابا ابراہیم جوابی کے قدم بوس ہو گئے اور اپنے بابا سے کلندری طریقت کے حوالے سے عرض کیا، تو آپ کے بابا نے فرمایا کہ آپ کا عرض ہم دربار حسینی میں ضرور پیش کریں گے۔ ابھی کچھ ہی ایام گزرے تھے کہ ایک دن آپ کے بابا حضرت ابراہیم جوابی نے آپ کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ آپ کا عرض دربار حسین میں قبول ہو چکا ہے۔ ہماری منزل آسان کرنے کے بعد آپ برے صغیر کی طرف روانہ ہو جانا، اور وہاں ہمارا ایک طالب ہے شاہ جمال مجرد، وہاں سے اپنی امانتیں حاصل کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ میں مصروف ہو جانا۔ سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر بس ابھی کچھ ہی دن کا گزرنا ہی تھا کہ آپ کے بابا حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی دار الفنا سے دار البقا کی طرف رخصت ہو گئے۔ پھر آپ نے غسل و کفن کے تمام فرائض ادا کر کے اپنے بابا کے جسم مبارک کو امام حسین کے روضہ مبارک کے صحن میں تدفین کر دیا، جو آج بھی روضہ امام حسین کے صحن میں موجود ہے۔ اور پھر آپ نے برے صغیر کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے کولہاپور کے شہر آئے، جہاں آپ کی ملاقات سید جمال مجرد سے ہوئی۔ سید جمال نے آپ کے چہرے مبارک کے نور اور اخلاق و کرامت کو دیکھا تو فرمایا کہ تم لالوں کے لال ہو، جو میرے پاس فقیری امانتیں امام زین العابدین سے پشت در پشت مجھ تک پہنچی ہیں، یہ سب آپ مجھ سے لے لیں۔ ان امانتوں میں حضرت امام زین العابدین کا توق بھی شامل تھا، جو حضرت جمال نے اپنے گلے سے اتار کر حضرت قلندر شہباز کو عطا کیا، اور آپ نے اس پتھر کو اپنے گلے مبارک میں پہن لیا اور پوری زندگی اس پتھر کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ وہ پتھر آج بھی آپ کی تربت کے سرہانے موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی برے صغیر میں رہنے والوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ بہت سے گاؤں اور قبیلوں کی اصلاح آپ اپنی کرامات اور حسن اخلاق کی بدولت کرتے رہے، اور بہت سے فقیروں اور مریدوں کو مختلف بستیوں کی طرف بھیجتے رہے۔ سندھ میں ایک بدترین ریاست موجود تھی، جس ریاست کا حاکم چربٹ راجہ تھا۔ اس ریاست میں انسان پر ظلم کر کے خوش ہوتا تھا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کے تمام قواعد ان کے نزدیک سوائے مذاق کے کچھ نہیں تھے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ایک فقیر بوتلا بہار کو اس ریاست کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ تم وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں ان کی اصلاح کرو، تم جلد مجھے وہاں پاؤ گے۔ سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر بزرگوں سے یہ روایت عام ہے کہ حضرت قلندر شہباز سے پہلے وہاں کافی اللہ کے ولی ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن
وہاں کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور بالآخر ان نیک اور صالح انسانوں کو قتل کر دیتے تھے۔ بہرحال آپ کے فقیر نے آپ کے فرمان پر لبیک کہا اور سیون کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیون پہنچ کر کافی کوششیں کرتے رہے کہ یہ انسان حق کی راہ پر آ جائیں، لیکن تمام کوششیں ناکام کی ناکام ہی رہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس شہر کے لوگوں نے بودلے بہار کو بھی قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض فقیروں کا اتفاق ہے کہ جس دن بودلے بہار کا قتل ہوا، حضرت قلندر شہباز بھی اسی دن سیون شہر میں داخل ہوئے اور اپنے فقیر بودلے کو آواز دی۔ ابھی تیسری بار بودلے کو بلایا ہی تھا کہ بودلا فقیر اللہ کے سچے عاشق کی آواز پہ لبیک کہہ کے حاضر ہو گئے۔ یہ کرامت جب شہر کے لوگوں نے دیکھی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے، اور پورے شہر میں بس قلندر شہباز کے بارے میں ہی باتیں ہوتی رہی۔ اس بات کی خبر جب چربٹ راجا کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اسی فقیر کے ہاتھوں آپ کی یہ سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی، لہذا اس فقیر کو جلد سے جلد اس شہر سے نکال دیں۔ حضرت قلندر شہباز بار بار چربٹ راجا کی طرف اللہ کے دین کے پیغامات بھیجتے رہے اور اس ریاست کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نافرمان اللہ کے دین کا اور اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ پر ظلم کرنا ختم نہیں کیا تو اللہ تمہاری قوم پر عذاب نازل کرے گا، لیکن سب کے سب مذاق اڑاتے ہی رہے۔ کافی گستاخیوں کو برداشت کرنے کے بعد ایک مرتبہ چربٹ راجا نے یہ سوچا کہ قلندر شہباز ہمیں مرے ہوئے جانور کے گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کو کسی مرے ہوئے حرام جانور کا گوشت کھلائیں اور ان کی بے عزتی کر کے اپنے علاقے سے نکال دیں۔ اس بات پر چربٹ راجا نے مری ہوئی بلی کے گوشت کو پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کروایا۔ سپاہی گوشت لے کے حضرت قلندر شہباز کے پاس آئے اور بہت اصرار کرنے کے بعد جب آپ نے اس طعام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس طعام سے بلی کی آوازیں آنے لگی۔ آپ جلال میں آ کر قرآن کی اس آیت کا ورد کرنے لگے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ابھی آپ کا اس طعام کی تشتری کو الٹا کرنا ہی تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ چربٹ راجا کا پورا شہر بھی الٹا ہو گیا اور چربٹ راجا اور اس کی پوری قوم اس زمین میں نیست و نابود ہو۔ آج بھی اس چربٹ راجا کے اس الٹے قلعے کے آثار سیون شہر میں موجود ہیں۔ من برائے آدائے دین کمر بستم، تبرسد من است در دستم، قاتل این جمی من ہستم، ضرب لعنت زنم زبردستم، حیدریم قلندرم مستم، بندائے مرتضی علی ہستم۔ سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر حضرت قلندر شہباز نے اپنی زندگی میں کافی چلے کاٹے اور ان چلے کاٹنے والی جگہوں میں سے ایک جگہ یک تھمبی والی غار بھی ہے جو سیون شہر کے جنوب کی طرف اسٹیشن سے تھوڑے ہی فاصلے پر
آج بھی موجود ہے، اور اس یک تھمبی کو چوتھمبی یا قلندر شہباز کا تخت بھی کہتے ہیں۔ سیون کے اسٹیشن سے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر تخت قلندر کی طرف ایک باغ موجود ہے جس کو لال باغ کہتے ہیں۔ فقیروں سے روایت ہے کہ آپ سے پہلے یہاں ہریالی نہیں ہوا کرتی تھی اور قلت آب درکار تھی، مگر آپ کے مبارک قدم کی برکت سے یہاں چشمے نمودار ہوئے، اور آپ نے یہاں ایک لئی کا درخت اگایا اور ان کے سائے میں عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ وہ لئی کا درخت آج بھی لال باغ میں موجود ہے۔ شعبان 650 ہجری میں حضرت قلندر شہباز اپنے آخری وقت میں حضرت علی سرمست کو اپنی طریقت کے متعلق ہدایت فرمائی اور اپنی تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی کی، اور ان کے بعد آپ مراقبے میں عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ جب آواز تسبیح فقیروں کے کانوں پر آنا بند ہو گئی تو فقیروں میں کوہرام مچ گیا، اور آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ اس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آج بھی سیون شہر حضرت قلندر شہباز کے کرامات اور فیض کی وجہ سے پورے برِ صغیر میں مشہور و معروف ہے۔ ہزاروں اشخاص حضرت قلندر شہباز کی مزار کے دیدار کے لیے میلوں میل سفر کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ سے عشق کرنے والے اس عاشق کی مزار پر رش دیکھتے ہیں، لوگوں کی آمد دیکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ بے شک جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ ان کے ذکر کو اپنی زمین سے مٹنے نہیں دیتا۔